बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मारिफ़ उल हदीस की एक हदीस का बुखारी शरीफ में से मुताला करेंगे। ये मारिफ़ उल हदीस की हदीस नंबर 12 है और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से भी ये हदीस नंबर 12 है और ये किताबुल ईमान में से है। इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि इस्लाम की कौन सी जो खसलतें हैं वो बेहतर हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब ये दिया कि मोहताजों को खाना खिलाना और इसके साथ साथ सलाम को आम करना। किसी को आप जानते हैं या नहीं जानते तो आप सलाम को आम करें। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्ना रजुलन सअला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल इस्लामी खैरुन क़ाला तुतइमुत तुआमा व तक़रउस्सलाम अला मन अरफ़्ता व मन लम तारिफ़। रवाहुल बुखारी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इस्लाम की कौन सी खसलत बेहतर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मोहताजों को खाना खिलाओ और कोई किसी को जानते हो या नहीं जानते तो मुसलमान को आपस में सलाम करो, सलाम को आम करो। ये दो बुनियादी बातें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताईं। इससे पीछे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यानी ऐसे अफराद की खूबियाँ बता चुके हैं कि वो शख्स जो अपनी ज़बान से और अपने हाथ से दूसरे मुसलमानों को महफूज रखे तो ये इस्लाम की एक बेहतरीन खसलत है और वो मोमिन है, कामिल मोमिन है, मुसलमान है। और फरमाया कि जो शख्स दूसरों को ईज़ा ना पहुँचाए, ऐसे इंसानों के मुख्तलिफ़ दर्जात हैं। एक दर्जा तो यह है कि इंसान दूसरे इंसान को महफूज रखे और उसको तकलीफ़ और ईज़ा ना पहुँचाए। इसी तरीके से एक दूसरा दर्जा यह है कि दूसरों के फ़ायदे के लिए इंसान सोचे कि मैंने दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना है। और एक दर्जा उसमें से यह है कि इंसान जो कुछ अपने लिए पसंद करता है वही कुछ वो अपने भाइयों के लिए पसंद करे। इसके साथ साथ फिर एक तीसरा दर्जा ये है कि इंसान अपनी ज़ात के ऊपर जो है दूसरों को तरजीह देने वाला हो, यानी अपने हक़ को छोड़ दे और अपनी ज़ात के ऊपर दूसरे लोगों को वो तरजीह दे रहा हो। इसी तरीके से एक और दर्जा उसमें यह है कि इंसान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले ईमान के लिए ये कहा गया है कि अहले ईमान के लिए और मोमिन वो कामिल हो ही नहीं सकता जो अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से और सारे कायनात के अंदर जितने भी इंसान हैं उनसे ज़्यादा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को अफजल ना समझे। इसी तरीके से एक दर्जा यह है कि अंसारे मदीना के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अंसार थे उनके साथ मोहब्बत की जाए। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि अहले बैत के साथ मोहब्बत करना। तो फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक जो है ना कुरान मजीद और दूसरे नंबर पर अहले बैत। और एक दूसरी हदीस के अंदर फरमाया कि कुरान मजीद और अपनी सुन्नत छोड़ के जा रहा हूँ, मैं देखूँगा कि तुम उस पर कैसे अमल करते हो। फिर यहाँ इन अहादीस इस हदीस के अंदर फरमाया कि खाना खिलाना और सलाम को आम करना ये इस्लाम की दो बुनियादी और मोमिन की दो बुनियादी खसलतें हैं। यहाँ पर यह फरमाया कि एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। अब ये सवाल करने वाले कौन थे? बाज़ लोगों ने कहा कि इसके नाम के बारे में इल्म नहीं है, लेकिन बाद दूसरे मुहद्दिसीन ने कहा कि ये हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था अय्युल इस्लामी खैरुन। और फिर बाज़ ने कहा कि ये हानी बिन यजीद जो है ये रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। तो इस तरीके से जो सवाल किया गया उसमें ये पूछा कि अय्युल इस्लामी खैरुन, कि इस्लाम की कौन कौन सी खसलतें बेहतर है। तो इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यानी कहा कि तुतइमुत तुआमा व तक़रउस्सलाम अला मन अरफ़्ता व मन लम तारिफ़, कि मिस्कीनों को और मोहताजों को खाना खिलाना और फिर फरमाया कि सलाम को आम करना, चाहे तुम किसी को जानते हो या कि नहीं जानते। यहाँ पर मुहद्दिसीन ने लिखा है कि अय्युल इस्लामी खैरुन के अंदर इसका मतलब यह है कि अय्यु खिसाल इस्लामी खैरुन, कि इस्लाम की कौन सी खसलत है जो सबसे बेहतर है। तो उसके जवाब में फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दो बुनियादी खसलतें बताईं। यहाँ पर फरमाया तो तेमुत्ताम। तो तेमुत्ताम का मतलब यह है कि यानी किसी के साथ कोई रिश्तेदारी है या नहीं लेकिन वो दूसरे को खाना खिलाए। इसी तरीके से फरमाया कि वो किसी को जानता है या नहीं जानता, उसको चाहिए कि वो खाना खिलाने वाला बने।
اور یہاں پر یہ بھی فرمایا، اس میں کوئی قید اس کی نہیں لگائی کہ کھانا جو ہے نا وہ اعلیٰ ہو یا ادنا ہو، بس وہ کھانا کھلائے جیسا بھی کھلا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض نے کہا کہ میسر کھانا، چاہے وہ ایک آدمی کا ہو یا زیادہ افراد کا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ کھانا کھلائے۔ اسی طریقے سے بعض نے یہ بھی کہا کہ وہ پیٹ بھر کے کھلا سکتا ہے یا نہیں کھلا سکتا، ایک آدمی کو کھلا سکتا ہے یا زیادہ کو کھلا سکتا ہے، لیکن بہرحال مومن کی یہ بنیادی خصلت ہے۔ اسی طریقے سے یہ خصلت اس لیے بھی ہے کہ یہ انبیاء اکرام کی سب سے بڑی سنت ہے کہ انبیاء اکرام جو ہے ان کا دسترخوان بہت کشادہ ہوتا تھا، اور ہمیشہ جو ہے نا غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو وہ کھانا کھلانا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ دوسرے نمبر پر اس حدیث میں جو خصلت بیان کی گئی وہ یہ بیان کی گئی کہ تقرئ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہا کہ تم سلام کرو کسی کو تم جانتے ہو یا نہیں جانتے، یعنی اہل ایمان ایک معاشرے کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہے، تو اس میں جو ہے نا عام جو ہے نا ہر کسی کو سلام کرنا، کسی کو آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، یہ سلام جو ہے نا ہر مذہب کے اندر موجود تھا، اور چاہے وہ عیسائی مذہب ہے یا یہودیوں کا مذہب ہے، اس کے اندر بھی سلام کی کوئی نہ کوئی صورت موجود تھی، یا آج کے معاشرے کے اندر جو نان مسلم ہیں ان کے اندر بھی ایک بول بولا جاتا ہے سلام کے طور پر۔ تو یہاں پر جو ہے نا مسلمانوں کو ایک یعنی خاص جملہ بتایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم جب آپس میں ملو تو ایک کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو دوسرا آگے سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے۔ تو سابقہ اقوام میں جو ہے نا وہ قومیں ایک دوسرے کی حلیف ہوتی تھیں، آپس میں معاہدے کرتے تھے اور ایک دوسرے کی جان اور مال کی حفاظت کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ تم بھی جو ہے نا سلام کر کے دوسرے کو یہ احساس دلاؤ کہ تم میرے شر سے محفوظ ہو، اور وہ آگے سے جواب دیتا ہے۔ خود قرآن مجید کے اندر بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا خود قول یہی ہے، سلامن قول من رب رحیم، کہ یہاں پر بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کو سلام جو بھیجتا ہے تو وہ دراصل انسان کی تکریم ہے اور اکرام ہے، کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ تم میرے نزدیک جو ہے نا عزت والے اور احترام والے ہو۔ تو یہیں پہ جو ہے نا تمام جو ملائکہ ہیں آسمانوں کے اندر وہ بھی اسی جو ہے نا ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ پھر یہاں تک کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آنے والی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام بھیجا ہے اور کہا کہ میری طرف سے بھی ان کو سلام کہہ دینا۔ اور جب وہ تشریف لائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ نے آپ کی طرف سلام بھیجا ہے اور جبرائیل امین بھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ یہ جبرائیل امین ہے جو آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ اس لیے اسلام نے جو ہے نا امت مسلموں کو یہی ہدایات دی ہیں کہ جب کسی کے گھر میں تم داخل ہو تو اس سے پہلے باہر کھڑے ہو کر جو ہے نا سلام کرو اور زور سے جو ہے نا سلام کرو۔ اگر تمہیں اجازت مل جائے تو پھر تم گھر میں داخل ہو اور اہل خانہ کے اوپر سلام کہو، لیکن اگر تمہیں اجازت نہ ملے تو تم وہاں سے واپس ہو جاؤ۔ تو یہاں فرمایا کہ سورہ نور کے اندر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ جب تم کسی کے گھر میں اپنے گھر کے علاوہ داخل ہو تو پھر تم ان سے اجازت طلب کرو، اور ان کو جو ہے نا جب تم گھر میں داخل ہو تو پھر اس اہل خانہ کے گھر اہل خانہ کو سلام کرو۔ تو یہ وہ بنیادی چیز ہے جو اسلام نے جو ہے نا اس کو شاعر اسلام قرار دیا ہے، اور یہاں پر بنیادی طور پر یہی ہوتا ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کو یہ لفظ بتا رہا ہوتا ہے اور یہ احساس دلا رہا ہوتا ہے اور اطمینان دلا رہا ہوتا ہے کہ تم مجھ سے محفوظ ہو۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنگ کے اندر بھی یہ بات بتائی کہ اگر تمہارے کفار کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو اور تم جو ہے نا کوئی کفار میں سے اگر یہ کہے کہ میں مومن ہو گیا ہوں اور وہ سلام کرے تو تم آگے سے یہ مت کہو لست مؤمنا کہ تم مومن نہیں ہو۔ اس لیے جو ہے نا اسلام نے ہمیں یہ یعنی حالت حضر کے اندر، سفر کے اندر، جنگ کے اندر، ہر جگہ پر ہمیں یہ بات سکھائی۔ دوسری جو خصلت بڑی بتائی کہ ایک دوسرے کو سلام کرو کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ البتہ بعض مواقع ایسے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر جو ہے نا دوسروں کو سلام کرنے سے منع کیا ہے۔ مثلا کفار کی آپ بستی میں ہیں، کفار کے پاس ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ یہ اہل ایمان میں سے نہیں ہے تو آپ اس کو سلام نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے ذمی ہے یا غیر ذمی ہے، اسی طریقے سے جو ہے نا
ایک آدمی جہرن جو ہے نا کوئی معصیت کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، تو آپ اس کو سلام نہیں کریں گے. یا ایک آدمی حالت پیشاب کے اندر ہے، پیشاب کر رہا ہے، بیت الخلاء کے اندر ہے، تو آپ اس کو سلام نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ عارضہ جو ہے نا ختم نہ ہو جائے. اسی طریقے سے ایک آدمی غسل کر رہا ہے یا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، یا کسی درس و تدریس کے اندر مصروف ہے، تو ایسے موقع پر جو ہے نا یہ ایک عارضی جو ہے نا ایک چیز پیش آتی ہے، تو اس سے منع کیا گیا کہ ان مواقع کے اوپر جو ہے نا ایک دوسرے کو سلام نہ کرو. جب آدمی حالت نماز سے باہر آ جائے اس موقع پہ جو ہے نا آپ سلام کریں. یہاں پر یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بنیادی خصلتیں بیان کی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا یعنی ایمانیات کو چھوڑ دے، عقائد کو چھوڑ دے، فرائض کو چھوڑ دے، حرام و حلال کو چھوڑ دے اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کو چھوڑ دے اور صرف یہ 2 خصلتیں اختیار کر لے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ جنت میں چلا جائے گا. نہیں، بلکہ اس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ جب انسان دائرہ اسلام کے اندر آ جاتا ہے، کلمہ توحید پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کے بعد جو اسلام نے اس کے اوپر فرائض کو عائد کیا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وہ اس کو پورا کرے گا. اسی طریقے سے کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے گا، پھر حرام و حلال کی تمیز کرے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اگر کوئی شخص یہ 2 خصلتیں اپنے اندر پیدا کر دے کہ کھانا کھلانا ہے، چاہے کسی کو آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اچھا کھانا ہے یا کمزور کھانا ہے، یا پھر اسی طریقے سے جو ہے نا سلام کو عام کرنا، دوسروں کو یہ احساس دلانا کہ تم میرے شر سے محفوظ ہو، تو یعنی یہ جو ہے نا پھر 2 بنیادی خصلتیں یہاں پر بتائیں کہ اگر ایک آدمی دائرہ اسلام کے اندر موجود ہے اور اس کے بعد انسان یہ والا کام کر رہا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں جو ہے نا انسان کو یہ 2 خصلتیں بہت زیادہ تو اس کو جو ہے نا فائدہ پہنچائیں گی. دراصل یہی وہ 2 بنیادی خصلتیں ہیں جو اسلامی معاشرے کے اندر حکمرانوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے امن فراہم کرے، اور کسی کی جان مال عزت جو ہے نا یہ حکمران اس کے جو ہے نا وہ رکھوالے بن جائیں. اسی طریقے سے دوسری نمبر پر یہاں پر فرمایا کہ کھانا کھلانا، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ انبیاء اکرام کی یہ سب سے بنیادی یعنی خصلت تھی کہ وہ یعنی لوگوں کو دسترخوان ان کا پھیلا ہوا ہوتا تھا اور وہ کھانا کھلاتے تھے. اس لیے اسٹیٹ کی بھی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ خطے یعنی غربت کی لکیر سے نیچے جو لوگ ہیں ان کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرے. یعنی ریاست جو ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو کھلانے کے لیے پلانے کے لیے ان کی جان کا، ان کی مال کا، ہر چیز کی وہ رکھوالا بن جائے اور وہ ان کی جو ہے نا احترام کرنے والی بن جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جتنے اس قسم کے غرباء ہیں، مساکین ہیں، تو ہم اپنے وسائل میں سے یا اپنے خاندان کے لوگوں کو جو ہے نا، جو ہمارے خاندان کے اندر کمزور لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کی جو ہے نا یعنی کھانے پینے کا اور ان کی رہائش کا اور ان کو امن فراہم کرنا، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ آج کے اس معاشرے کے اندر افراد بھی، خاندان بھی، جماعتیں بھی اور اسٹیٹ بھی یہ والے بنیادی کام کرنے کی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر غربت ہے، افلاس ہے، ہمارے معاشرے کے اندر نفسا نفسی کا عالم پیدا ہو گیا ہے. تو اس ایسے مواقع کے اوپر زیادہ آگے بڑھ کر جو ہے نا لوگوں کو امن فراہم کرنا، لوگوں کو اطمینان فراہم کرنا، لوگوں کو یہ احساس دلانا کہ آپ اور ہم ایک ہی قسم کے لوگ ہیں، اور پھر اپنے اندر مساوات پیدا کرنا، اور جو معاشرے کے اندر غربت والے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کی ہم مدد کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.